अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारी जितनी भी नशरियात है उसको आप जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और हमारे मोमिनीन जो कि दूर दराज इलाक़ों से, दूर दराज मुल्कों से हमारे इस बरनामे को देख रहे हैं और तवज्जो फरमा रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हैं, तो हम उनके लिए भी उनसे शुक्रगुज़ार है कि वो हमारे इस प्रोग्रामात को नहायत ही तवज्जो से और दिक्कत से वो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो अरबईन के आयाम चल रहे हैं और अशर अरबईन के से जो अशरा हमारे पास मंसूब है वो कल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शुरू होना है और आज जो है वो 10 सफ़र है। तो यही अशरा जो है जिसमें एक नहायत ही मुहिम रस्म है हमारे पास और एक नहायत ही जिसको कहा जाए कि एक अज़ीम इबादत है हमारे पास, वो है मशी, जो कि उमूमी तौर पे नजफ़ अशरफ से करबला की तरफ लोग रवाना होते हैं और इस मशी में लाखों लोग शिरकत करते हैं। अलबत्ता इस दफ़ा शायद मोमिनीन काफ़ी सारी तादाद में ना आ सके, चूँकि कुछ ऐसे मुश्किलात है जो कि उसकी वजह से मोमिनीन यहाँ पर शायद तशरीफ़ न ला सके। लेकिन दर हकीकत इस मशी को मैंने कह दिया कि रस्म, लेकिन दर हकीकत ये हमारे पास वो सकाफ़त है और वो अहल बैत के फ़रामीन में से जो हमारे पास मिलता है। इस मशी के बारे में, इस रहपैमाई के बारे में तो बहुत सारे रिवायात हमारे पास मौजूद है और इब्तिदा से लेकर इसका सिलसिला जारी रहा। अलबत्ता हमारे जो उलमा थे, हमारे जो लोग थे, मोमिनीन थे, वो इसको नहायत ही अहमियत देते थे। अलबत्ता आजकल जो ज़्यादा इनकी तादाद है वो नजफ़ अशरफ से करबला की तरफ और बाज़ दूसरे इराक़ के जो मनातिक है और इराक़ के जो शहर है, हर एक मोमिन अपनी शहर से मशी करते हुए करबला की तरफ रवां दवां हैं। तो ये वही अशरा कल से इंशाअल्लाह शुरू होना है और करबला में भी अगर आप देखें या नजफ़ अशरफ के रस्ते में तो या कूफा के रस्ते में, तो ये हर जगह पे मुक़िब और अज़ादार हुसैनी के लिए जो मोमिनीन एहतमाम करते हैं उनका सिलसिला जारी हो चुका है। अलबत्ता सफ़र और अव्वल मुहर्रम से ही ये सिलसिले तकरीबन जारी हो जाते हैं, लेकिन ये अशरा जो है ये नहायत ही मोमिनीन के लिए अहमियत का हामिल है और इसमें जो तैयारियां होती हैं मोमिनीन की वो उसकी कोई हद और उसकी कोई मिसाल जो है वो मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मोमिनीन दूर हैं करबला से वो भी इस अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं। वहाँ पे वो ज़ियारत अरबईन पढ़ सकते हैं, दूसरे ज़ियारतें पढ़ सकते हैं और अज़ादारी का सिलसिला जारी और सारी रख सकते हैं। हदीस में है कि वही सवाब अगर कोई नहीं आ सकता, अगर एक शख्स है जो इस्तिताअत रखता है, उसके माली हालात की इस्तिताअत है, तो हदीस में है कि 2 दफ़ा वो करबला आए, साल में 2 दफ़ा करबला आए। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, उनके माली हालात जो है वो ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रही, तो उनके लिए 1 दफ़ा आने की जो है वो ताकीद की गई है। और अगर हत्ता इस ताकीद में यहाँ तक शामिल है कि आप रोटी को नमक के साथ खाएं, लेकिन करबला में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे ज़रूर आइए। और रिवायात में भी है कि हत्ता आप कर्ज़ ले लें, कर्ज़ एक मायूब चीज़ है, लेकिन उसको भी अगर ज़ियारत की जो कि फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि आप कर्ज़ लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आएँ। और इसके अलावा
اور بہت سارے روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ اس زیارت کے لیے وہ حتماً تشریف لائیں۔ تو ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ راہ پیمائی اور مشی کے اعتبار سے ہے کہ جو مومنین وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پائے پیادے وہاں سے شہروں سے، مختلف شہروں سے، حتیٰ جو پچھلے سال تھے اس میں ہم ملاحظہ کر رہے تھے کہ حتیٰ جو ایران بارڈر ہے وہاں سے بھی مومنین کا سلسلہ جاری تھا، اور وہ کربلا پیادہ سفر کر رہے تھے، 3 دن سفر اور بعض 2 دن سفر، 4 دن سفر، یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور لیکن جو مشہور ہے وہ نجف اشرف سے کربلا کا ہے، چونکہ ہمارے جو علماء تھے ان کا یہ سلسلہ پہلے سے ہی رہا کہ حتیٰ وہ ہر شب یعنی خمیس کے دن، جمعرات کے دن سے وہ لوگ آتے تھے اور ہر ہفتے یہ راہ پیمائی کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ اور لیکن مخصوصاً پھر اربعین کے لیے تو ہمارے پاس چونکہ صریحاً روایات اتنے سارے موجود ہیں کہ اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو مشی ہیں اور راہ پیمائی کا سلسلہ ہے جو کہ کربلا سے، نجف اشرف سے کربلا یا کوفہ سے کربلا کی طرف سے، یا دوسرے جو شہر اور مناطق ہیں یہاں عراق میں، وہاں سے جو یہ مشی کا سلسلہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہمارے پاس کچھ مقاصد ہے، اس کے کچھ ایسے مقاصد ہے جو اس کے لیے یہ مشی کی جاتی ہے، اور بہت سارے اثرات اس مشی اور راہ پیمائی کے یہاں پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ حتیٰ اس رستے میں بہت سارے کرامات اور معجزات بھی لوگوں نے دیکھے ہیں، بیماروں کو شفا یابی ہوئی ہے، اور لوگوں کے ایسے حوائج جو کہ ناممکن کے حد تک تھے ظاہراً اگر اس کو دیکھا جائے، اس مشی میں لوگوں کے حاجات برآوردہ ہوئے ہیں، حاجات کی قبولیت ہوئی ہے، بیماروں کو شفا یابی ہوئی ہے، لوگوں کے ایسے مشکلات، مالی مشکلات اور دوسرے ایسے مشکلات جو کہ لوگوں کے کام پھنسے ہوئے تھے، وہ سب کے سب ان کی کافی سارے مومنین یہاں پہ ان کی یہ مشکلات حل ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور اس اربعین حسینی اور مشی کا سب سے پہلا جو ہمارے پاس اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گویا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں ظہور امام زمانہ بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے، کہ گویا سامنے چونکہ اس دور میں ہمیں منع ہے کہ ہم کوئی جنگ و جدل یا قیام کا سلسلہ کریں، یہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ جو انتظار کا سب سے احسن طریقہ ہے، انتظار کا سب سے اچھا طریقہ ہے، انتظار کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو معصوم اور علوم آل محمد علیہ السلام سے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ ہے عزاداری امام حسین برپا کرنا اور اس شعائر حسینی کو اوپر لے کے جانا، اور اس مقصد امام حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو عزاداری کا یہ انتظار کا ایک سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس عزاداری میں چونکہ جو اربعین حسینی ہے اس میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہے جو نہایت ہی ان کی شباہت جو ہے وہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو حکومت ہوگی اور جو ان کی ریاست ہوگی ان کے ساتھ کافی سارے شباہات ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ گویا ہم جب اربعین حسینی کے لیے وہاں سے اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچتے ہیں یا راہ پیمائی کرتے ہیں، اور اس مشی کے اندر گویا ہم ثبوت یہ دے رہے ہیں، مومنین یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم اگر آپ ظہور بھی فرمائیں گے تو ہم جو ہے وہ قربانی کے لیے آمادہ ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ گویا کہ آپ حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے ان کے لیے یہ اپنا ثابت کر رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں کہ اگر آپ تشریف بھی لے کے آئیں گے
تو ہم اس ظہور کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہیں اور اپنی جان اور عزت اور ناموس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور ہمارے پاس اس وقت عزاداری حضرت سید الشہداء جو کربلا میں آ رہے ہیں اپنے ناموس، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، حتیٰ اگر کسی کا تجربہ ہے اور وہ آ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حتیٰ وہ معذور لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو بھی اربعین حسینی کے لیے باہر نکالتے ہیں اور وہ بھی اس مشی میں اور زیارت اربعین کے لیے رواں دواں ہوتے ہیں اس مشکلات اور گرمی میں۔ چونکہ یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی اس سال تو خیر الحمدللہ بہتر ہے، کوئی ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے تھے سال کے اس میں خاصی ٹیمپریچر بڑھ جاتا تھا، اور اس گرمی اور حرارت کی اس مشکلات میں بھی حتیٰ چھوٹے بچوں کے ساتھ اور اپنے جو معذور لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے ان کے ساتھ پیادہ روی کرتے تھے۔ تو یہ ایک عظیم مقصد ہے، اور گویا اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مکمل طور پہ آمادہ ہیں کہ اگر آپ ظہور فرمائیں گے تو ہم اپنے جان، عزت، ناموس کا نذرانہ پیش کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور دوسرا اس کا مقصد در حقیقت احتجاج ہے، اور وہ احتجاج چونکہ جب ایک آدمی ظلم کر لیتا ہے تو ظلم کے لیے کچھ لوگوں کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے، اور وہ اس اربعین حسینی کے ذریعے سے، چونکہ جب کربلا کا واقعہ ہوا اور وقت کے امام اپنے اہل اولاد کے ساتھ شہید کیے گئے تو ظلم کی انتہا وہاں ہوئی، تو یہاں پر بھی اس ظلم کو اور اس احتجاج کو، چونکہ 1400 سال گزر گئے اور کافی عرصہ ہے، یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، 61 ہجری میں وہ واقعہ ہوا تھا اور ابھی 1442 ہجری ہے، تو تقریباً نزدیک 1400 سال ہو گئے، اور مومنین آج بھی اس چیز کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم کربلا کو نہیں بھولے، کربلا کو ہم نہیں بھولے، سانع کربلا کو ہم نہیں بھولے، واقع کربلا کو ہم نہیں بھولے، ہم استشہاد اور شہادت حضرت سید الشہداء اور اہل بیت کی شہادت اور ان کے یاران باوفا جو کہ ان کے ایمان کا درجہ اس حد تک تھا، اگر ایک پلڑے میں پورے دنیا کے ایمان کو رکھا جائے، عالم کے ایمان کو رکھا جائے، دوسری طرف ایک صحابی حضرت سید الشہداء حبیب ابن مظاہر کے ایمان کو رکھا جائے تو یقیناً ان کا ایمان زیادہ تھا، اور ان کا ایک پل زندگی کا، ایک سیکنڈ زندگی کا، وہ مجھ جیسے گنہگار اور کافی لوگوں کی زندگی سے ان کا ایک پل، وہ ایک لمحہ ہی بہتر تھا۔ تو ان جیسے عظیم جو کہ خود ہر ایک اپنے ذات میں ایک نفس ذکی تھا، ان کی شہادت کربلا میں ہوئی، تو گویا مومنین یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم آج بھی اس سانحوں کو نہیں بھولے اور احتجاج کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف جو کہ کربلا میں امام کے ساتھ اور ان نفوس کے ساتھ، جو کہ نفوس وہ ویسے نفس تھے جو محترم نفس تھے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور کربلا میں ان کی شہادت ہوئی ہے، ہم ان کو نہیں بھولے، اور آج بھی اس احتجاج کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن اربعین حسینی کا یہ سلسلہ ہم زبان سے بولے یا نہ بولیں، یہ خود ایک ایسے احتجاج ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ آج بھی ہوشیار ہے، یہ لوگ آج بھی مکمل طور پہ ان کو علم اور معرفت حاصل ہے، چاہے ہم نے جو کوششیں بھی کی، یہ قوم آج بھی سمجھدار ہے، اہل علم ہے، اور یہ ایک بافرہنگ قوم ہے جو کہ ایک امن کے دائرے میں اس احتجاج کا سلسلہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پیغام بھی دے رہے ہیں اپنے افعال اور کردار، چونکہ معصوم کا فرمان بھی ہے کہ بس اوقات انسان کو زبان سے زیادہ اس کے افعال اور کردار کے ذریعے سے جو پیغام ہوتا ہے وہ زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔ اگر سلسلہ رکھا جائے کہ انسان اپنے منہ سے جو کچھ بھی کہتا رہے، لیکن اگر اس کی کردار اور اس کے جو اس کا کریکٹر ہے اگر وہ صحیح نہ رہا تو یقیناً اس کی جو بات ہوگی وہ نہایت سبک اور نہایت ہلکی بات لی جائے گی، لیکن اگر کردار بہتر ہے، چاہے بعض جگہوں پر آپ کو زبان کے ساتھ بھی زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن جب آپ کی کردار میں وہ تاثیر موجود ہے
تو کافی سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور معصومین علیہم السلام کے دور میں بھی چونکہ زیادہ تر ہمارے پاس دور تقیہ کا دور رہا، مشکلات کا دور رہا، تو ائمہ اطہار علیہم السلام نے زیادہ سے زیادہ جو سلسلہ رکھا وہ انہوں نے اپنے کردار اور اپنے اعضاء و جواہر سے کچھ ایسے کام انجام دیے، سنت کو انجام دیتے رہے کہ اس سے کافی اثر ہوا۔ تو اربعین حسینی بھی اسی سنت ائمہ کے طور پہ آج بھی وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں اس ظلم کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم کربلا کو نہیں بھولے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس مشی اور اربعین حسینی کا ایک مقصد ہے وہ نہایت اشکار ہے کہ کچھ سنتیں ہمیں بزرگان سے ملی ہے، یعنی بزرگان کی جو سنتیں ہمارے پاس ہے، علماء کی سنتیں اور ہمارے جو صالحین تھے جنہوں نے اس دین کے لیے کوششیں کی، انہوں نے جو آ سکتے تھے وہ اربعین حسینی کے لیے پائے پیادہ آتے رہے، لیکن جب دور سخت ہوتا تھا تو اس دور میں بھی جو معصوم علیہ السلام یا علماء کے اس بارے میں جو فرامین ہمارے پاس ہے تو ان کو بھی ایک طریقے سے زندہ کیا جا رہا ہے، چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ مشکلات نہیں ہے جو اس دور میں مشکلات تھے۔ آج کل کے دور میں ہمارے پاس سہولت ہے اور ہمارے پاس کوئی مشکلات نہیں ہے، ہمارے جان کو خطرہ نہیں ہے، ہمارے عزت کو خطرہ نہیں ہے، ہمارے کسی چیز کو خطرہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے آج جو الحمدللہ اللہ نے اور امام حسین علیہ السلام کی برکت سے جو ہمیں آج یہ موقع ملا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، تو ہم ان بزرگان کی اور ان کے سنت کے اوپر اور ائمہ اطہار کے فرامین کے اوپر گویا کہ عمل کرتے ہوئے اربعین حسینی کے لیے آ جاتے ہیں، اور وہ سنت بھی ساتھ ساتھ زندہ رہتی ہے۔ تو یہ ایک اور ایسی چیز ہے جو کہ اس کے مقاصد میں شمار ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز جو نہایت ضروری ہے ہمارے پاس، ایک چیز جو نہایت ہی ضروری ہے ہمارے پاس، وہ ہے جناب امام زمانہ علیہ السلام کے انصار اور ان کے آوان میں شرکت کرنا، چونکہ ہر مومن ظاہر ہے کہ اہل بیت کی وہ کشتی ہے کہ جو راہ نجات ہے۔ اگر اہل بیت سے اس طرف جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، اور اس کی جگہ بھی جہنم ہے۔ اور اس دور میں جو اہل بیت کے جو نمائندے ہیں، اہل بیت کے جو حقیقی وارث ہے، وہ حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور گویا ان کے جو آوان اور انصار میں شمولیت کے لیے جو شرط ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن ہونا چاہیے۔ مومن اس فوج میں، اس کے ان لشکر میں، ان کے آوان اور انصار میں ایک مومن ہی وہاں پہ ان کا داخلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک طریقے سے اربعین حسینی، چونکہ اگر اس روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کو مد نظر رکھا جائے جو کہ ایمان کے شرائط میں سے ایک زیارت اربعین ہے، اس اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایمان اور مومن کے ایک شرط زیارت اربعین پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور دوسری طرف سے جو گناہیں ہیں ہماری، چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس وہ برکات ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں اس ہماری گناہوں کی وجہ سے، مخصوصاً گناہ کبیرہ جو کہ انسان کے اعتقاد تک اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ ایک اچھے عقیدے والا آدمی ہے، لیکن جب وہ گناہ کبیرہ کے بارہا مرتکب ہوتا جاتا ہے تو اس کے وہ ایمان میں مشکلات آ جاتے ہیں، دل جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے، اور نور ایمانی جو ہے وہ خاموش ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا یعنی بارہا ان کو تکرار کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے شرائط میں سے آ جاتے ہیں، چونکہ آپ اس گناہ صغیرہ کو سبک اور نہایت ہی ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور آپ فرمان الہی کو بارہا اس کو آپ ان کو توڑ رہے ہیں،
تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ تو پس گناہ کبیرہ کا انجام دینا یا گناہ صغیرہ کا تکرار کرنا، یہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے اور انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایک زیارت اربعین علیہ السلام، زیارت اربعین حسینی علیہ السلام کا ایک مقصد گناہوں سے دوری اختیار کرنا۔ چونکہ ہمارے پاس جو روایات موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر آ جائیں اور اس کا دل صاف ہے، وہ خالص نیت سے آ جائیں، تو گناہوں سے گویا اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے، ماں کے شکم سے ابھی ایک نوزاد تازہ دنیا میں آ جائیں، تو وہ اس حالت میں گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب گناہوں سے انسان پاک و پاکیزہ ہو جائے تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان ایمان کے قریب چلا جاتا ہے، اور ایمان جو ہے جب آپ کے اندر آ جائے گا تو خود بخود آپ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور امام کے نصرت کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے وہ کشف جو کہ ایک حق اور باطل کے درمیان ہے، یقیناً وہ کشف بھی آپ کے لیے کھل جائے گا۔ اور اس ضمن میں ہمارے پاس جو روایات موجود ہے، روایت حضرت امام صادق علیہ السلام ہے، یعنی اربعین حسینی اور گناہوں سے دوری، اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مومن بغیر کسی شہرت حاصل کرنے کے، بغیر کسی اپنے خودنمائی کے، بغیر کسی سیر و تفریح کے، روایت کے جملے ہیں جناب، روایت کے جملے ہیں کہ جب ایک آدمی، ایک مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شہرت حاصل کرنے کا وہ کوئی اس کے ذہن میں نہیں ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ شہرت بھی نہیں ہے اور کوئی تفریح کی نیت سے بھی نہیں جا رہا، یہ دو نکتے نہایت ہی مہم ہیں۔ کہیں ہمارے دل میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ ہم زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں اس نیت سے جا رہے ہیں کہ لوگ ہماری عزتیں کریں گے، چونکہ مومنین ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی زائر آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی تکریم کی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو وہ تو کرتے رہیں، ان کے لیے تو ثواب ہے، اجر ہے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک مومن کے دل میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس نیت سے گویا کربلا جا رہا ہوں کہ لوگ میری عزتیں کریں گے۔ اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں، اور اس نیت سے بھی نہ ہو کہ وہ کوئی تفریح کا خیال رکھے کہ چلے جائیں گے، تفریح بھی ہو جائیں گی اور ساتھ میں ایک زیارت بھی پڑھ لیں گے۔ نہ، تفریح نہیں۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے مد نظر، کسی مومن کے مد نظر نہیں ہے، اور وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے فقط رضا الہی کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے وہ جب نکلتا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک عجیب تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس شخص کی مثال اس میل کپڑے کے ہیں کہ جب اس میل کو گناہوں سے تشبیہ دینا کہ جب انسان کپڑے کو دھو لیتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جس طریقے سے کپڑے کو جب آپ دھوتے ہیں تو وہ میل کچیل وہ سب صاف ہو جاتی ہے اس کی، اور اس مومن کی مثال بھی یہی ہے کہ جب وہ کربلا آ جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے پورے بدن کا غسل کر لیا ہے اور گناہوں سے وہ پاک ہو چکا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس کے ایک قدم، جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے کربلا کی طرف، یعنی گویا مشی کر رہے ہیں، راہ پیمائی کر رہے ہیں، پائے پیادہ امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کے ایک قدم کے بدلے میں ایک حج مقبولہ اور ایک عمر مقبولہ کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو پس اس حدیث کے روح سے اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں، ایک اس کے گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے اس کے اجر اور ثواب، چونکہ حج کا ثواب نہایت ہی زیادہ ثواب ہے، حج مقبولہ اور عمرہ مقبولہ ایک قدم پر،
इंसान अब खुद ही अंदाज़ा आप लगाएं, जब आप करबला आते हैं तो कितने कदम उठाते हैं। मखसूसन वो लोग जो नजफ अशरफ से करबला की तरफ पियादा रवी करते हैं, मशी करते हैं, वो कितने कदम उठाते होंगे। या जो ईरान के बॉर्डर से वहाँ से आते हैं या दूसरे मनातिक से आते हैं, कितने कदम वो उठाते हैं। हर कदम के, चूँकि इमाम का फरमान है, इमाम के फरमान में कोई इंसानों की तरह मुबालगा तो नहीं होता, तो उसके एक कदम का सवाब जो है वो एक उम्रा मकबूला और एक हज मकबूला है। और अगर दूसरी रिवायत को, बशीर इब्न दहान की रिवायत को, कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से वो नकल करते हैं कि अगर कोई मोमिन अपने घर से निकले और वो इस नीयत से नियत करें और वो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए पहुंच जाएं, तो अगर वो शख्स आरिफन बिहक़ी ही के कैद के साथ है और आते ही उसने नहर फुरात में गुस्ल कर लिया, और तो उसका सवाब क्या है। फरमाया इसका एक कदम उठाना 1000 नेकियां उनके नामे अमाल में लिखी जाती है। मासूम का फरमान है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। रावी कौन है? रावी जो है वो बशीर दहान, वो रावी हैं। फरमाते हैं कि उसके एक कदम के उठाने के एवज उसके एक कदम के उठाने के एवज उसको 1000 नेकियां उसको मिलती है, और उसकी 1000 गुनाहें वो उनके नाम अमाल से महव की जाती है, और 1000 दर्जे उसका 1000 दर्जे बढ़ते हैं। ये है इस ज़ियारत अरबाईन का सवाब, और गुनाहों से भी पाक और पाकीज़ा हो जाता है। और इसके अलावा उसको एक जिहाद का सवाब उसको मिल जाता है, और जिहाद भी उसने इज़्न मासूम से जिहाद की हो, यानी उसने इमाम के रिकाब में खड़े होके इमाम के इज़्न से जो जिहाद किया हो, उसका सवाब उसको मिलेगा। और जिहाद कोई छोटी चीज़ नहीं है जनाब मोहतरम। जिहाद वो चीज़ है, फरमाते हैं कि एक लहज़ा जिहाद जो है वो सारी ज़िंदगी के नमाज तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है। अल्लाह अकबर। यानी एक लहज़ा, एक वक्त जो कम, एक लम्हा जो आप जिहाद में इमाम के हुक्म, चूँकि इमाम के हुक्म के अलावा तो जिहाद होता ही नहीं है, दिफा तो कर सकते हैं, जिहाद नहीं होता। जिहाद के लिए इज़्न मासूम शर्त है। तो अगर कोई शख्स वो इमाम के इज़्न से जिहाद करे, पूरा जिहाद करे, एक लम्हा नहीं, अर्ज कर चुका हूँ कि है हमारे पास रिवायात, और दूसरी चीज़ें हैं कि एक लम्हा जिहाद जो है वो सारी ज़िंदगी के नमाज तहज्जुद जो इंसान घर में पढ़ता रहे उससे अफजल है। तो उसने जो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए ये निकला है, उनके एक कदम पे 1000 नेकियां, एक कदम पे 1000 बुराइयां, जो उनकी गुनाहें होती हैं उनका माफ़ होना, 1000 दराजात उनके बुलंद होना, उसके साथ साथ एक जिहाद का सवाब जो उसने मासूम के रिकाब में अंजाम दिया हो, उसका सवाब भी उसको मिलेगा। और अगली रिवायत जो है वो अबू सामिद से, इमाम अबू सामिद नकल करते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अरबाईन हुसैनी और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आते हैं, और वो उसकी जो है पियादा अगर वो आ जाएं, तो वो इस शख्स की मिसाल ये है कि वो उसकी सारी गुनाहें जो है वो पाक की जाती है, मुकम्मल तौर पे उसकी गुनाहें पाक हो जाती है। और फिर इमाम ने एक तरीका भी बता दिया कि जब आप करबला में पहुँचें, करबला में पहुँचने के बाद सबसे पहले आप गुस्ल करें, पाक और पाकीज़ा कपड़ा पहन के, उसके बाद आप अपने पैरों से जूती को निकाल दीजिए, जूती को अपने पैरों से निकाल दीजिए, और बग़ैर जूतों के हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चलना शुरू कर दें। चूँकि और उसकी मिसाल, आपकी मिसाल एक अब्द ज़लील की मिसाल हो, कि आप गोया के एक अब्द ज़लील है और आप इमाम हुसैन की तरफ
ایسے حالت میں جا رہے ہیں کہ نہایت ہی عاجزی کی حالت میں آپ اپنے پیروں میں جوتا نہ رکھیں اور اس کی طرف روانہ ہو جائیں، تو یہ اجر عظیم 40 حسینی سے ہی ایک انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ وہ امام جلدی اس یہاں تشریف لائیں اور ہمارے یہ مشکلات رفع اور دفع ہو جائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔